खालिद बिन वलीद को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल समझा जाता है। नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई जंग ज़रूर हार चुके हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद दुनिया के वो वाहिद जनरल हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई भी जंग नहीं हारे। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। और जंग के दौरान खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजी और प्लानिंग को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है। लेकिन खालिद बिन वलीद की जंगों में आखिर ऐसी क्या ख़ास बात थी कि आज 1400 साल बाद पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। लेट्स फाइंड आउट। मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और सिर्फ 18,000 मुसलमानों के साथ 40,000 की पर्शियन फौज को बहुत आसानी से क्रश कर दिया। इस जीत के बाद मुसलमान पहली दफ़ा अरब से बाहर निकलकर एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब मुसलमानों ने अरब से पर्शियन एम्पायर के बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। जैसे ही ईरान के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को बहुत आसानी से हरा दिया है, तो उन्होंने एक नई 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ रवाना की। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कुवैत फतह करते ही डायरेक्टली अपने जासूसों को पूरे इलाके में फैला दिया था, ताकि हर खतरे का उन्हें पहले से ही इल्म हो और उन्हें पता चल जाए। ये जासूस हर तरफ फैल गए और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। तो खालिद बिन वलीद ने अपनी सारी फौज लेकर उसी फौज की तरफ कुवैत से बाहर उबुल्ला की तरफ जाने लगे। उबुल्ला कुवैत से बाहर का एक इलाका है जिसे आज के ज़माने में इराक कहा जाता है। एक तरफ मुसलमानों की 18,000 की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज थी। जनरल आमने सामने आया और खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज में से एक आम सिपाही ने आकर उसे ख़त्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शियंस की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल पावर में आकर हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज़्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे, जिसकी वजह से पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया। और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेज़ी से मुसलमानों का पीछा करने लगे। पर्शियन फौज मुसलमानों की तरफ इतनी तेज़ी से बढ़े कि इनकी फौज के दो लाइन्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गई। एंड इफ़ यू लुक क्लोजली, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे हैं, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतनी दूर हो गई कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतज़ार कर रहे थे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप्स से आगे बढ़े और फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे और इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दिया। फौज की पिछली लाइन ने देख लिया कि वो ये जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो जंग छोड़कर भाग रहे थे तो उनका पीछा मुसलमानों ने किया और आखिर में उन सब को भी मार दिया। इसी पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके। अब यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को हेडक्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे और इन सब का
ایک ہی یقین تھا کہ مسلمان انہیں فتح کرنے کے بعد ان کے ساتھ وہی کریں گے جو اب تک دنیا کی باقی ساری امپائر کرتی آئی ہیں، مطلب لوٹ مار۔ لیکن خالد بن ولید نے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اس علاقے کی ساری پراپرٹیز انہی لوگوں کو واپس کر دی اور کسی سے بھی زبردستی کوئی بھی چیز نہیں لی اور نہ ہی کوئی بھی چیز چھینی۔ بہت تیزی سے اس علاقے میں بہت ساری عدالتیں، کورٹس بنائے گئے اور کورٹس میں ججز اور حاکم بڑے بڑے صحابہ کو بنایا، جس کی وجہ سے بہت تیزی سے اس علاقے میں پہلی بار جسٹس، انصاف قائم ہونے لگا۔ اس کے بعد خالد بن ولید ان کے مارکیٹس اور بزنس کی طرف آئے اور سب سے کہا کہ بزنس اسی طرح جاری رکھو جس طرح اس سے پہلے تھا، لیکن آج کے بعد یہاں سود کوئی بھی نہیں لے گا۔ جنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ اکانومی سے بھی لڑی جاتی ہے، اسی لیے خالد بن ولید نے دوبارہ اپنی فوج کی اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے اس علاقے کے نان مسلم پر جزیہ ٹیکس لگایا۔ یہ کوئی نیا ٹیکس نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے اسی علاقے سے پرشین امپائر بھی ٹیکس لیا کرتی تھی، لیکن خالد بن ولید نے جو جزیہ ٹیکس لگایا وہ اس ٹیکس سے بہت کم تھا جو اس سے پہلے ایران لیا کرتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہاں کی لوکل آبادی نے سوچا یہ تو مسلمان پرشین امپائر سے بہت اچھے ہیں، اسی لیے بہت تیزی سے اس علاقے کے لوگ مسلمان ہونے لگے، اسلام کی طرف آنے لگے اور خالد بن ولید کی فوج میں شامل ہونے لگے، جس سے مسلمانوں کی فوج دوبارہ بڑھنے لگی اور ٹیکس کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کے پاس پیسہ بھی آنے لگا۔ مطلب آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ خالد بن ولید صرف جنگ ہی لڑ سکتے تھے، حالانکہ خالد بن ولید ہمیشہ جنگ کے ساتھ ساتھ علاقوں کے جسٹس اور اکانومی کو بھی امپروو کرتے جاتے۔ ناؤ مسلمانوں کے کویت کے ساتھ ساتھ عراق کے ساؤتھ کو بھی فتح کر لیا تھا۔ جب پرشین امپائر کے بادشاہ کو یہ خبر ہوئی کہ ایک بار پھر ان کی فوج مسلمانوں سے بہت بری طریقے سے ہار چکی ہے، تو انہوں نے دوبارہ اپنی امپائر کی نارتھ اور ایسٹ سے 2 نئی فوجیں تیار کر کے مسلمانوں کی طرف روانہ کی اور انہیں اس جگہ ولاجہ میں ایک ساتھ مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے کا آرڈر دیا۔ پرشینز بادشاہ ہر طرف سے فوج جمع کر رہے تھے سوائے اپنے ویسٹرن بارڈر کے، کیونکہ یہ بارڈر رومن امپائر کے ساتھ ٹکراتا تھا اور ایران کے بادشاہ کو یہ ٹینشن بھی تھی کہ کہیں رومن امپائر اس سب کا فائدہ اٹھا کر پرشین امپائر پر حملہ نہ کر دے، لیکن رومن امپائر نے کبھی ایسا نہیں کیا، کیونکہ کچھ عرصے بعد مسلمانوں نے رومن امپائر پر بھی حملہ کر دیا، جسے ہم اس ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب۔ خالد بن ولید نے جن علاقوں کو فتح کیا ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور اب وہ سارے لوگ مسلمانوں کے لیے جاسوس بن چکے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی انٹیلیجنس ایجنسی اور بھی زیادہ اسٹرانگ ہونے لگی، کیونکہ یہ نئے مسلمان ایران کو عربوں سے زیادہ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے، جس کی وجہ سے خالد بن ولید تک یہ خبر بہت تیزی سے پہنچ گئی کہ 2 بہت بڑی فوج ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور خالد بن ولید کو اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ 2 فوج ایک جگہ پر یونائٹڈ ہو گئی تو انہیں ہرانا امپاسبل ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں نے اس سب کو روکنے کے لیے پلاننگ شروع کر دی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ 2 فوجیں جس علاقے سے آ رہی ہیں وہ علاقہ بہت ہی ہرا بھرا اور پہاڑی علاقہ ہے اور یہ لوگ ڈیزرٹ کے بالکل بھی عادی نہیں ہیں، اسی لیے مسلمان اگر ڈیزرٹ کی طرف جائیں گے تو وہ ان میں سے ایک فوج تک بہت تیزی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تو خالد بن ولید اپنی فوج لے کر فل اسپیڈ سے عراق کے ڈیزرٹ کو کراس کرتے ہوئے پہلی فوج کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ ولاجہ پہنچے، پہلی فوج ولاجہ میں آمنے سامنے ہوئی۔ پرشین فوج کا جنرل یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جتنا اسے بتایا گیا تھا اس سے تو مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، مطلب مسلمانوں میں زیادہ پیدل سولجرز تھے اور گھوڑے والوں کی تعداد بہت ہی کم تھی، جس کی وجہ سے پرشین فوج میں جیتنے کی امید ان کو زیادہ ہونے لگی۔ پرشین فوج میں سے ان کا چیمپئن سامنے آیا، جس کو اس کی بہت بڑی اور اسٹرانگ باڈی کی وجہ سے پرشینز نے
فارسی میں ایک بہت مشہور نام دیا تھا، ہزار مرد، جس کا اردو اور ہندی میں مطلب ہوتا ہے ہزار مرد۔ خالد بن ولید اس چیمپئن سے لڑنے گئے اور کچھ ہی ٹائم میں اسے مار دیا، جس کے بعد دونوں فوجیں جنگ کے لیے تیار ہوئی۔ لیکن کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی ایران کی آرمی اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی دوسری فوج مدد کے لیے پہنچ سکے۔ لیکن مسلمانوں کا پلان تو یہ تھا کہ انہیں یونائٹ ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے مسلمانوں کی فوج بہت کم ہونے کے باوجود خالد بن ولید نے انہیں حملے کا حکم دیا۔ مسلمانوں اور پرشینز کی ایک بار پھر بہت سخت لڑائی شروع ہوئی، اور بہت ٹائم گزرنے کے بعد بھی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون جنگ کو جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے۔ لیکن اچانک پرشین جنرل نے اپنی فوج کی لائنز کو بدلا۔ جیسے ہی لائنز کو ایکسچینج کیا، نئے فریش لوگوں کو سامنے کر دیا۔ اب ان سے دوبارہ لڑنے کی مسلمانوں میں بالکل بھی طاقت نہیں تھی، جس کی وجہ سے دوبارہ بہت سارے مسلمان آہستہ آہستہ شہید ہونے لگے۔ اور یہ سب دیکھ کر آخر خالد بن ولید نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور جیسے ہی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، آخر اتنا پیچھے چلے گئے کہ یہ فوج بالکل پہاڑ تک پہنچ گئی، جہاں سے پیچھے جانا امپاسبل تھا، اور آخر ایران کی پوری فوج نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو مسلمان اگین ایک اسٹریٹ لائن میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ صرف مسلمانوں کا سینٹر پیچھے ہٹ رہا ہے، اور مسلمانوں کی لیفٹ اور رائٹ بالکل مضبوطی سے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، جس سے آہستہ آہستہ بیچ میں گول سرکل بن رہا ہے، جس کا اب تک پرشینز کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ جیسے ہی سرکل کمپلیٹ ہونے لگا اور پرشینز کی ساری فوج سرکل کے اندر یعنی سینٹر میں ہوئی، تو خالد بن ولید نے اشارہ کیا، اور اچانک پرشینز فوج کے پیچھے سے 4000 گھڑ سوار فل اسپیڈ سے پیچھے سے آنے لگے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران کے جنرل کے جاسوس نے جتنا انہیں بتایا تھا اس سے مسلمان بہت کم تھے، جس پر وہ بہت خوش تھا، لیکن اصل میں مسلمان کبھی کم تھے ہی نہیں۔ خالد بن ولید نے سارے گھڑ سواروں کو پہاڑ کے پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا، اور بہت دیر سے یہ سب خالد بن ولید کے صرف ایک اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پرشینز فوج کو ہر طرف سے ایسے گھیر لیا، کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ بھی اس جنگ سے نہیں بھاگ سکتا تھا۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید نے یہ ٹیکنیک یوز کی ہو، اس سے پہلے بھی یہی ٹیکنیک جنگ احد میں بھی یوز کی تھی۔ اسی طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کو بھی ہرایا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو کلیئرلی آرڈر دیا کہ اس پہاڑ سے نیچے نہیں اترنا، لیکن مسلمان جیت کی خوشی میں پہاڑ سے نیچے اتر گئے۔ خالد بن ولید نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کر دیا اور پورے جنگ کو بالکل بدل دیا، اور اب یہی ٹیکنیک انہوں نے اس جنگ میں بھی یوز کی۔ ایران کو ہرانے کے بعد اب مسلمان پرشینز امپائر کے بارڈر سے نکل کر ان کے سینٹر کے قریب ہونے لگے، اور اس سے کچھ عرصے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایران کے ساتھ ساتھ رومن امپائر پر بھی حملہ کرنے کا حکم دیا، اور رومن امپائر میں مسلمان اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ ان دونوں امپائرز نے دیکھا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو بہت جلد ہم دونوں سپر پاورز ختم ہو جائیں گے، تو اسی لیے انہوں نے تاریخ میں 700 سال پرانی دشمنی کو ختم کر کے مسلمانوں کے خلاف یونائٹ ہو گئے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔